अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नए सूरे के साथ एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं और उस सूरे का नाम है सूरे अत-तलाक़। इससे पहले हमने जो सूरा पूरा किया, जिसे कंप्लीट किया, जिसकी तफसीर बड़ी तफसील के साथ देखी, वो सूरे मुनाफिकून था, जिसमें बड़ी तफसील के साथ हमने मुनाफिकीन की तफसीलात देखी और अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश की। अब एक दूसरे सूरे का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो है अत-तलाक़। इस सूरे के आगाज़ से पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ उठाकर ये दुआ मांगती हूँ कि ऐ अल्लाह, हमें इस सूरे के ज़रिए से जो अहकाम, हिदायत और नसीहतें तू हमें अता करता है, इसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव का ज़रिया बना दे। ये हमारे हक़ में क़यामत के दिन इसे हमारे हक़ में हुज्जत बना दे, हमारे ख़िलाफ़ इसे हुज्जत न बनाना। परवरदिगार, हमें से जो कुछ सुनते हैं रब्बुल आलमीन, इसके ज़रिए से रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर दे और जो अहकाम, हिदायत और नसीहतें हैं, इस पर अमली अंदाज में इस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा और दूसरों को भी बताने वाले हमें बना दे। आमीन। आप तमाम भी इन दुआओं के साथ इस सूरे का आगाज़ करिए और ये अज़्म करिए कि हम जो कुछ भी यहाँ पे सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह उसे अपनी ज़िंदगी में जारी करेंगे। सहाबा कराम की ज़िंदगियों का ये मामूल था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इजहार सहाबा कराम से किया करते थे, तो सहाबा कराम दौड़ दौड़ कर उसे सुना करते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे ही उन्हें अहकाम और हिदायत और नसीहतें उन तक मिल जाती, तो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने, तब्दील करने, उसके मुताबिक ढालने की हद्दल इम्कान कोशिश किया करते थे। इसी वजह से वो माशरा ऐसा माशरा था जहाँ जन्नत की बशारतें अल्लाह की तरफ से एक के बाद एक कई लोगों को मिलती चली गई और वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सहाबा कराम के साथ खुश हो गए और खुशी के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में ऐसी दुआएं की जिसकी बिना पर जन्नत का रास्ता उनके लिए आसान होता चला गया। कई सहाबा कराम थे जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो सहाबा कराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सहाबा कराम की मुश्किलात को सुनते हुए उनके शौक़ और जज्बात को और उनके तब्दीली की जो कोशिशें थी उसको देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में उनकी परेशानियों को दूर करने की दुआएं की, जिसके नतीजे में उन पर आने वाली हर बीमारी, हर परेशानी, हर आजमाइशों को वहाँ से हटा दिया गया। आज भी ये मुमकिनात हैं और वो मुमकिन इस वक्त है जब ये कुरान मजीद जो मेरे और आपके पास एक मुकम्मल मतलब जो है सूरत में मौजूद है और ये कुरान मजीद को अगर हम इसको जब खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, इस पर तदब्बुर करेंगे, इस पर गौर व फिक्र करेंगे और जो कुछ हम सुन रहे हैं इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों में बदलाव पैदा करेंगे, तो यकीन जानिए कि आज भी जन्नत की बशारत मिलेगी, आज भी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आज भी हमारे लिए आसानियाँ बहम पहुँचाई जा सकती हैं। खुदारा, मैं अपने दिल से और आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेहरबानी फरमाकर जो कुछ भी सुनते हैं सिर्फ वक्त गुजारी के लिए या फिर मतलब जो है एक चस्के के तौर पर या फिर शाबाशी मुझे देने के लिए ज़रूर न सुना करें, बल्कि इसके अंदर तब्दीली का इरादा रखते हुए, अज़्म करते हुए इसको सुनिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। मैं इंशाअल्लाह आपके हक़ में दुआ करती हूँ और अपने हक़ में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ मैं कहती हूँ मुझको और जो कुछ आप सुनते हैं आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो आइए इस अज़्म के साथ हम इस सूरे का आगाज़ करते हैं। ये सूरा जो अभी आपने रज़िया की ज़बानी समात फरमाया, ये आयत नंबर 1 और 2 सूरे तलाक़ की तिलावत आपके सामने की गई है। सूरे तलाक़ मदीने में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है और इस सूरत को मतलब जो है हम तफसील के साथ इंशाअल्लाह देखेंगे। इस सूरत के अंदर भी मतलब जो है 2 रुकू और 12 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत मुझे और आपको मुखातिब करती है। इस सूरे का नाम अत-तलाक़ रखा गया है और इसी नाम के साथ में और आप इसको पढ़ रहे हैं। ये सूरे की पहली मतलब जो है जो आयत आप निकाल कर पढ़ लेंगे तो इस सूरे के अंदर कहा गया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसा के साथ मतलब इस सूरे का आगाज़ हुआ। जो तल्लक़तुमुन निसा जगह कहा गया उसी नाम से माखूज़ मतलब लेते हुए इसका नाम अत-तलाक़ रखा गया है।
دوسری طرف اس سورے کا نام الطلاق کیوں رکھا گیا؟ اگر دیکھا جائے تو سورہ منافقون ہی کی طرح یہ سورے کے اندر بھی مطلب جو ہے جہاں منافقین کی تفصیل بتائی گئی، اس وجہ سے باقاعدہ طور پر اسے وہی ٹائٹل دیا گیا تھا۔ اس سورے کے اندر بھی مطلب ایک معاشرتی آئلی قانون جسے مطلب جو ہے طلاق کہا جاتا ہے، اسی کی تفصیلات موضوع کے اعتبار سے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہمارے پاس پیش کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورے کا نام الطلاق رکھا گیا ہے۔ تو اس سورے کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے جو سورت جسے سورہ طلاق کہا جاتا ہے، یہ سورت کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء القرآن کے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ قوانین مطلب آئلی اور قوانین خواتین کے سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں، ان آئلی مطلب جو ہے اس کی تفصیل بڑی مطلب جو ہے جو صورت ہے وہ سورہ نساء ہے، اور اس کے بعد جو چھوٹی صورت مطلب مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے وہ ہے یہ سورہ طلاق، جسے سورہ نساء القرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورت کے سلسلے میں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کے سلسلے میں بہت ساری مطلب جو ہے اشتباہ ہے، اور اسے مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو جو مطلب معلومات کے ساتھ جو بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت سورہ بقرہ کی ان آیات جو طلاق کے سلسلے میں جو نزول جو ہوا تھا، ان آیات کے بعد نازل ہونے والی سورت یہ سورہ طلاق ہے، یعنی اس کی آیات ہیں جو امت مسلمہ کو دی گئی تھی۔ تو اب ہم مطلب جو ہے دیکھتے ہیں کہ طلاق کا مطلب جو ہے جو لفظ اس سے استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں مطلب جو ہے کیا چیز ہے جس کے تحت اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیا چیز زیر بحث لائی گئی ہے۔ طلاق مطلب جو ہے ایک آئلی قانون ہے جس کے تحت مطلب جو ہے جو کام ہوتا ہے جسے رشتہ ازواج کا خاتمہ ہو جانا، یعنی نکاح کے بندھن میں کسی کے بندھن کو جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے نکاح، اور کسی بندھن کو مطلب جو ہے توڑنے، ختم کرنے، اس میں جدائی ڈالنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے طلاق، اور یہی وہ طلاق ہے جس کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طلاق کے ذریعے سے اجوازی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے طلاقی کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر مختلف پریشانیوں میں مطلب جو ہے وہ گھیر لیا جاتا ہے، اور اسی طلاق ہی کی بدولت لوگ پریشان حال ہوتے پہ مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اسی طلاق کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو معلومات کرنا چاہیے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اسی مطلب جو ہے اس کے تعلق سے کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے، کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر مطلب جو ہے بڑھ کر ناپسند ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو نافذ کیا ہے اور ایک چیز امت مسلمہ کو عطا کی ہے، مگر وقت کے رسول نے واضح کیا یہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے چیز ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ ایک نعمت کی شکل میں اس کو اصول کر لیتی ہے، اور یہی وہ ایک بڑی مطلب نعمت کی شکل میں انسانوں کو میسر بھی آئی ہے، جس کی تفصیلات ہم آگے پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ مگر مطلب جو ہے یہ جو چیز جو اللہ رب العالمین کو حلال کرنے کے باوجود سب سے زیادہ ناپسند ہے، مگر مطلب جو ہے امت مسلمہ کو راہ سے مسائل سے نکلنے اور اس کا حل جو ہے وہ یہی طلاق ہے، جس کے ذریعے سے انسان پریشانی، خلجان اور شک و شبہات اور مطلب جو ہے مختلف پریشانیوں سے گھرا ہوتا ہے، ان آئلی نظام کی اس پریشانی کو دور کرنے کا حل بھی اسی طلاق کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک نعمت کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، نکاح کرو طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے عرش رحمان ہل جایا کرتا ہے۔ دوسری طرف حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو، پھر کہا کہ بغیر کسی بدکاری کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہوتے ہیں۔
اور ان عورتوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اس مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ سورت مخاطب کر رہی ہے۔ تو آئیے باقاعدہ مطلب جو ہے اس سورت کا آغاز میں اور آپ کرتے ہیں۔ پہلی مطلب جو ہے سورت کے اندر اللہ رب العالمین شروعات کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور مخاطب ہو کے امت مسلمہ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو طلاق کیا ہے ہم نے مطلب تفصیل سے دیکھا، تو یہ طلاق کہا گیا کہ ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ اب یہاں پہ رک کر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کی تفصیلات ہم نے دیکھی احادیث کریمہ کے ذریعے سے، طلاق مطلب جو ہے وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وقت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتایا کہ یہ چیز بے شک تمہارے لیے ایک نعمت کی شکل میں وہ راہ نجات ہے مسائل کو مطلب سے نکلنے کے لیے، مگر یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے، پسند بالکل نہیں ہے۔ تو ایسے مطلب حالات کے ساتھ اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو ایسی تفصیلات کے ساتھ میں اور آپ مطلب جو ہے جہاں لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہوئے کبھی مطلب جو ہے امت مسلمہ انسانوں کی اس مطلب جو ہے شادی شدہ چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، کبھی مطلب جو ہے ان کو اس سلسلے میں آگاہی نہیں دی جاتی۔ بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں سے جنازہ ہی آئے گا، اور پھر مطلب جو ہے یہاں سے سب کچھ مطلب جو ہے تیاگ کر کے یہاں پہ ختم کر کے یہاں سے وہاں جانا چاہیے۔ مگر معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ طلاق ہے، یعنی ازواجی زندگی کا خاتمہ کرنے والی جو چیز ہے طلاق، اس کا مطلب جو معاشرے کے اندر دیکھا گیا بڑی کثیر تعداد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طلاق ریٹ کی بنا پر مطلب جو ہے نوجوان مطلب جو ہے لڑکے لڑکیاں پریشان حال ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور اسی طلاق ہی کی بنا پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنا پر وقت کے رسول کی ہدایات کے مطابق اور آیات کریمہ کے مطابق ایک نافرمان کی حیثیت سے میں اور آپ مطلب جو ہے منظر عام پر نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر دیکھا جائے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی مطلب جو ہے جس بندھن کے ساتھ میں اور آپ باندھ رہے ہیں، ہمیں شعور احساسات کے ساتھ تمام آگاہی ایک مطلب جو ہے جوڑا جو مطلب جو ہے اپنی ازواجی زندگی کی شروعات کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اسے لازماً تمام باتیں معلومات کے ساتھ اسے ہونی چاہیے کہ کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کون سی چیز اللہ کو ناپسند ہے، اور کون سی چیز کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کے تفصیلات کی آگاہی مجھے اور آپ کو ملنا چاہیے۔ اگر ان کی اہمیت اور ان کی آگاہی ان نوجوان نسلوں کو جو ہم نکاح کے بندھن میں باندھتے ہیں اسے ہم آگاہی نہیں دیتے، تو جس کی بنا پر مجھے اور آپ کو بہت ساری غلطیاں مطلب جو ہے یہ جوڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی لا علمی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی مطلب جو ہے غلط قسم کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے وجود میں آئے۔ آئیے تھوڑے واقعات کے ساتھ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلا مطلب جو ہے بنیاد کو ہم ٹھیک کریں، مضبوط کریں، تاکہ مطلب اس آیت کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی بہم پہنچائی جائے۔ ہم مطلب جو ہے جو امت مسلمہ کے اس جوڑوں کو جو ہم ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں، وہاں جب ہم مطلب جو ہے ان کی صحیح آگاہی نہیں دیا جاتا اور ان کو صحیح علم مطلب جو ہے اس کی نہیں دیا جاتا، اور اس بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے مضبوط کرنے والی چیزیں وہ ہم نہیں پہنچائی دیتی، صحیح آگاہی نہیں دی جاتی، جس کے نتیجے میں جو واقعات اس معاشرے کے اندر وجود میں آئے ہم ہندوستان کے مطلب جو ہے حالات کے تحت ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ دنیا بھر میں مختلف واقعات مجھے اور آپ کو دن بھر میں کئی واقعات کی شکل میں آتے ہیں۔ آئیے ہم مطلب جو ہے 2015 کی طرف چلیں، وہاں پہ ایک کیس مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے فیمس ہو گیا، جس کی بنا پر ہندوستان کے اندر ایک ہلچل سی برپا ہو گئی تھی، اور وہ کیس مطلب جو ہے جس خاتون کا تھا اس کا نام تھا شاعرہ بانو۔ اس مطلب جو ہے خاتون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ تفصیلات مطلب جو ہے نیٹ پر ڈال کر دیکھیں گے تو تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب خاتون 36 ایئرز کی تھی، یعنی 36 سالہ اس خاتون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا شوہر پراپرٹی ڈیلر تھا۔ اس مطلب جو ہے پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ اس نے زندگی کی شروعات کی، اس کے 2 بچے مطلب جو ہے وجود میں آئے، اور اس کے بعد ان کے درمیان ناچاقی ہو گئی، جس کی بنا پر اس مرد نے
فوراً ہی مطلب جو ہے 3 الفاظ استعمال کیے، طلاق طلاق طلاق، اور اس کے ساتھ ہی اسے مطلب جو ہے سو اس سلسلے کو، اس رشتے کو منقطع کر دیا اور اسے مطلب جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر رخصت کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ہندوستان کے اور ایک مطلب جو ہے واقعے کی طرف، 2015 ہی میں مطلب جو ہے وجود میں آیا تھا اور مطلب جو ہے میڈیا نے اسے خوب اچھالا تھا، اور وہ مطلب جو ہے خاتون کا نام تھا عشرت جہاں۔ اس مطلب جو ہے یہ مطلب کہاں کی رہنے والی تھی؟ یہ خاتون تھی ویسٹ بنگال میں رہنے والی خاتون تھی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو شوہر تھا وہ مطلب جو ہے وہ 15 سالہ انہوں نے اپنی مطلب جو ہے ازدواجی زندگی بڑی ہنسی خوشی انہوں نے گزاری۔ ان کے شوہر صاحب دبئی مطلب جو ہے نوکری کے غرض سے چلے گئے، وہاں سے باقاعدہ طور پر ان کا رشتہ ازواج چلتا تھا اور دونوں خوش باش تھے۔ اچانک انہیں ایک خاتون پسند آ گئی، جس کی بنا پر انہوں نے مطلب جو ہے مرد صاحب نے، ان کے جو میاں تھے، انہوں نے ان کی شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس جو خاتون تھی، جو عشرت جہاں خاتون تھی، ان کے 4 بچے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر فون کیا، اور فون کرنے کے بعد انہوں نے 3 الفاظ استعمال کیے، طلاق طلاق طلاق، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے 4 بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے مطلب جو ہے رخصت مطلب جو ہے اپنے گھر کی طرف کر دیا۔ پھر ہم چل رہے ہیں ایک اور واقعے کی طرف، جس کا ذکر مطلب جو ہے آتا ہے گلشن پروین۔ یہ مطلب رامپور اتر پردیش میں رہنے والی خاتون تھی۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بار زندگی ان کی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، اچانک مطلب جو ہے وہ کسی مطلب جو ہے غرض سے اپنے ماں باپ کے پاس میکے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے چلی گئی، تو وہاں مطلب جو ہے وہاں پہنچی تو اچانک مطلب جو ہے 2 دن کے بعد اس کے ہاتھ میں 10 روپے کا اسٹیمپ پیپر ملا، تو اس اسٹیمپ پیپر کو بذریعہ پوسٹ بھیجا گیا تھا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر مطلب جو ہے طلاق نامہ لکھا ہوا تھا، طلاق طلاق طلاق، اور اس کے ساتھ ہی اسے مطلب ازواجی تعلق سے اسے منقطع کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر آئیے اور بھی مطلب جو ہے اس معاشرے کی مطلب جو ہے دلسوز مطلب کہانیوں کو دیکھیں، کہ جہاں پہ ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مطلب جو ہے ہندوستان کے اندر آفرین رحمان مطلب کے نام سے ایک عورت کا بھی کیس اسی ہندوستان کے سینٹرل کورٹ میں مطلب جو ہے دائر کیا گیا، اور اسے کیا کیا، اس کے اوپر کیس چلایا گیا۔ اس مطلب جو ہے خاتون آفرین رحمان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ عورت جے پور کی مطلب جو ہے رہنے والی تھی۔ ان کی شادی ویب سائٹ جو نیٹ ہے، وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور وہاں انہوں نے شادی کر لی تھی۔ جب شادی ہو گئی تو قصہ کہانی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر جو گھر کے افراد جو رہتے ہیں، ساس نندے وغیرہ وغیرہ، ان افراد نے اس خاتون پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ مطلب جو ہے اپنے گھر سے جہیز لے کر آئیے، فلاں لے کر آئیے، فلاں چیز لے کر آئیے۔ وہ خاتون کیونکہ وہ اپنے خاندان سے لے کے نہیں آ پاتی تھی، کیونکہ اتنی مطلب جو ہے اس کی یہ نہیں تھی، اس کی بیوہ مطلب جو ہے ماں تھی، اس وجہ سے اس نے مطلب جو ہے وہ جہیز لانے میں آناکانی کی، یعنی پیچھے ہٹ گئی، تو جس کی بنا پر اس کا یہ حال ہوا کہ اسے مطلب جو ہے گھر مطلب جو ہے ٹارچر کیا گیا اور اسے گھر سے باہر بھگا دیا گیا۔ وہ گھر سے مطلب جو ہے نکل کر، سسرال سے نکل کر اپنے میکے چلی گئی، وہاں پہ کچھ دن رہی، اور قصہ کہانی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بار مطلب جو ہے اپنی ماں کے ساتھ باہر کسی کام کے غرض سے گئی ہوئی تھی، اچانک مطلب جو ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ماں مطلب جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ اکیلی مطلب جو ہے رہ گئی اور زخمی حالت میں تھی، زخمی حالت میں ہاسپٹلائزڈ کی گئی، اور ہاسپٹل میں جب مطلب جو ہے خیر عافیت کے ساتھ وہ زخم مطلب جو ہے بھرنے لگ گئے، وہ گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 10 روپے والا اسٹیمپ پیپر کے ساتھ پوسٹ والا اس کے ہاتھ میں ایک پیپر تھما گیا، اور اس پیپر کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں 3 الفاظ تھے، طلاق طلاق طلاق۔ پھر اور کہانیوں کو آپ سننے کے مطلب جو ہے ہاں یہ ہے، تو آئیے اور ایک کہانی میں آپ کو سناؤں۔ وہ کہانی ہے عطیہ صابری صاحبہ کی۔ یہ مطلب جو ہے سہارنپور اتر پردیش کی رہنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی مطلب ازواجی زندگی 2.5 سال مطلب جو ہے بحسن خوبی مطلب جو ہے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے گزاری۔ ان کی 2 بیٹیاں ہوئی، اور ان بیٹیوں کے ساتھ ہی ان کا مطلب جو ہے اندھیرے والے مطلب جو ہے دنوں کا آغاز ہو گیا، اس لیے کہ گھر کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے یہ پریشر آ گیا کہ آپ کو مطلب جو ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹے نہیں ہو پا رہے ہیں۔
جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں مطلب جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ بیٹا مطلب میں لے آؤں یا بیٹی میں لے کے آؤں. یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے ہوتا ہے اور تقدیر کے فیصلوں کے مطابق کسی بیٹے ہی بیٹے دیے جاتے ہیں, کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی جاتی ہیں, اور کسی کو بیٹے اور بیٹے کی شکل میں مطلب جو ہے چیزیں عطا کر دی جاتی ہے. مگر مطلب جو ہے ہوا یہ ہے کہ اس مطلب عطیہ صابری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر ٹارچر کیا جانے لگا کہ آپ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اتنا ان کو پریشر کیا گیا, اتنا مطلب جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا کہ پھر وہ ہاسپٹل میں مطلب جو ہے انہیں مختلف مطلب مظالم سے گزری. تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں مطلب جو ہے داخل کر دی گئی, اور ہاسپٹل میں داخل تھی تو اچانک مطلب جو ہے ان کے مطلب جو ہے عطیہ صابری صاحبہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی کے آفس میں مطلب جو ہے ایک پوسٹ کے ذریعے سے خط آیا, اور خط کو کھول کر دیکھا گیا تو اس عطیہ صابری کو مطلب جو ہے طلاق نامے کے ساتھ انہیں ازواجی تعلق کو بالکل ختم کر دیا گیا. تصور کیجئے, یہ وہ واقعات ہیں جو معاشرے کے اندر میں نے مطلب جو ہے 5 واقعات آپ کے سامنے سنائے. اگر آپ مطلب جو ہے روزانہ پیپر پڑھتی ہیں, اپنے اطراف مطلب نظر ڈالتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مطلب جو ہے اس طرح کی مطلب جو ہے مختلف قسم کی وارداتیں, مختلف قسم کے اس طرح کے قصے, حادثے اپنے گھر میں اور اپنے اطراف کے پڑوس میں اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے ملک میں, اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں میں اس طرح کے واقعات مجھے اور آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت مطلب جو ہے ہم اپنے مطلب جو ہے حالات کی بات کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں اس مطلب جو ہے حالات کی طرف جہاں وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے, اور اس وقت کے حالات کی طرف بھی نظر ثانی کرتے ہوئے چلے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے, وہاں پر مطلب جو ہے کیا کنڈیشن کے ساتھ زندگی کی شروعات مطلب ہو رہی ہے, اور زندگی کی ان شروعات کے ساتھ کیا تکالیف زدہ مطلب جو ہے چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں, تاکہ ہم صحیح معنوں میں صحیح عکاسی کے ساتھ صحیح چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کے ساتھ اس وقت جو ہے حالات کے تحت جہاں پہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو اس وقت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بھاگا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ کہا کہ اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں میں نے دے دی ہیں. یعنی آ کر اس نے گھبراہٹ کے عالم میں یہ اطلاع وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مطلب پریشان ہوئے اور غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے, اور فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, یعنی کہا کہ میں موجود ہوں مگر پھر بھی تمہارا یہ طریقہ کار کہ ازواجی بندھن کو جس مطلب جو ہے اس کے ساتھ ہم باندھتے ہیں اسے 3 الفاظ کے ساتھ بالکل مطلب جو ہے الگ کر دیا جاتا ہے, اور اسے کھیل کی شکل میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وقت کے رسول نے اپنی مطلب غصے کا اظہار اس حدیث کے میں ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا. پھر مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اطلاع آئی. حضرت عبادہ بن زابیت ان کا نام ہے, تو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی. 3 طلاقیں اب تک آپ سن رہے ہیں نا. اب اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے 1000 طلاقیں مطلب جو ہے دے ڈالی, اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقوں کے ذریعے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی ہے, اور رہ گئی 997 طلاقیں, تو وہ ظلم اور عدوان اور کے طور پر باقی رہ گئے ہیں, جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے. یعنی اس وقت کے حالات کی زندگی کے یہ حالات تھے کہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر 1 2 3 کو تو چھوڑ دیا, انہوں نے 1000 طلاقوں پہ مطلب جو ہے اپنا خاتمہ کیا, اور ایک ساتھ مطلب جو ہے 1000 طلاقیں دے کر مطلب جو ہے اس عورت کو اس ازواجی زندگی سے منقطع کرتے ہوئے اسے اپنے گھر یعنی میکے کی طرف روا دوا کر دیا. آئیے مزید مطلب جو ہے کچھ اور واقعات مطلب جو ہے دیکھتے ہیں اس وقت کے دور کی, جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کے بہت کیس آیا کرتے تھے. ایک کیس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دے ڈالی ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو پھر مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے اس کا فتویٰ تمہیں لوگوں نے یا پنج نے تمہیں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا رشتہ مطلب جو ہے ختم ہو گیا اور جدائی ڈالتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ دوسری بار پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب جو ہے ایک اور کیس آیا، اور وہ کیس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرد آیا اور اس نے مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مطلب جو ہے بات مسئلہ رکھا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں مطلب جو ہے دے دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 طلاقیں اسے جدا کرتی ہیں، باقی سب زیادتی ہے۔ یعنی واضح طور پہ انہوں نے اسے کہہ دیا کہ 3 طلاقوں کے ساتھ عورت جدا ہو گئی اور باقی جتنی طلاقیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پھر مطلب جو ہے وقت کے مطلب جو ہے دوسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی قصے مطلب جو ہے آیا کرتے تھے، یعنی اس ہر دور کے اندر مطلب جو ہے واقعات اسی طرح معاشرے میں مجھے اور آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب جو ہے آئے حضرت علی، دونوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 3 طلاقوں سے وہ جدا ہو گئی ہے۔ مگر پھر مطلب جو ہے دوسرا اور شخص آیا، اس نے بھی مطلب جو ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطلب جو ہے چوتھے خلیفہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے بیٹھا ہوں، اس کا مسئلہ بتائیے۔ تو حضرت علی جو غصے کے عالم میں تھے انہوں نے کہا کہ 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی، اور باقی طلاقوں کو اپنی دوسری عورتوں میں تقسیم کرتا ہوا چلا جائے، یہی بہتر ہے۔ پھر مطلب جو ہے آگے ہم چلے تو پھر مطلب جو ہے دور آگے بڑھا، خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت سارے مطلب جو ہے واقعات کی شکل میں معاشرے کے چلتے پھرتے نمونے مجھے اور آپ کو نظر آتے تھے۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموش رہ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بیوی کو ان کی طرف واپس پلٹا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے انہوں نے مطلب جو ہے کہا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان طلاق مطلب کے نتیجے میں تمہارے درمیان جدائی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ میں فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص پہلے طلاق دیتا ہے، پھر حمایت کے لیے حماقت کے ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے بعد آ کر کہتا ہے کہ ابن عباس یا ابن عباس، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور تو نے اللہ سے تقوی کیا، اب میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا۔ انہوں نے اس طرح کہہ کر مطلب کہا کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ پھر ایک اسی سورہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابن عباس، میں مطلب جو ہے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دیے ہیں۔ اور پھر مطلب ابن عباس سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 3 طلاقوں سے تو وہ جدا ہو گئی، باقی 97 جو طلاق ہے تو نے اللہ کی آیات کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ پھر اور آگے چلیے کہ اسی دور کے اسی واقعات کی طرف ہم نظر ثانی کرتے ہوئے چلے تو کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی، اور اس نے ان کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ یعنی پھر ایک بار پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک شخص آتا ہے اور واقعے کی شکل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص آیا اور اپنی بیوی کو انہوں نے خلوت یعنی تعلق بھی قائم نہیں کیا تھا، تب ہی مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے شخص نے اس بیوی کو 3 طلاقوں کے ساتھ علیحدہ کر دیا، مگر پریشان ہو اٹھا اور بھاگا ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور فتویٰ پوچھنے لگا، اور فتویٰ جب پوچھا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی مطلب جو ہے گیا، تو اس وقت انہوں نے جو بات مطلب جو ہے کہی وہ دونوں نے ایک ہی جواب دیا، وہ یہ ہے کہ نہ تیرے لیے جو گنجائش تھی تو نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور تیری مطلب جو ہے جدائی کر ڈالی گئی اور ہو گئی ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھیے اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے
वाक़यात के साथ हम देख रहे हैं कि जहां मतलब जो है आज के हिंदुस्तान की कैफियत के साथ हमने मुख्तलिफ मतलब जो है केसेस के साथ देखा कि जहां पे तलाक मतलब जो है किस तरह 3 तलाक़ों के साथ, कहें जुल्म के साथ, कहें ज़्यादती के साथ, कहें गुस्से के साथ, कहें मतलब जो है इस तरह उन्होंने की। वक्त ये रसूल के ज़माने से लेकर खुलफाए राशिदीन के चारों ज़माने के बाद, उसके बाद भी जो सिलसिला चला, हमने देखा कि वहाँ पर भी लोगों ने इसी तरह का रवैया इख्तियार करते हुए वहाँ तो हद ही कर दी कि लोगों ने 100 नहीं बल्कि मतलब जो है 1000 तलाक़ें मतलब जो है खातून को देकर मतलब जो है अपने गुस्से का इजहार और ठंडापन मतलब जो है उन्होंने इख्तियार किया। इन तमाम बातों को आप सामने रखिए और देखिए कि इन सब का मतलब जो है जो हासिल है वो क्या है। वो ये है कि आम आदमी के एतबार से अगर देखा जाए इन केसेस को सामने रखते हुए, वो आता है कि आदमी के अंदर जहां गुस्सा आता है, एक सेकेंड, जहां हद से ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और जहां मतलब जो है आदमी जिद पे आ जाता है और जहां आदमी जल्दबाजी इख्तियार करता है और जहां आदमी जुल्म और ज्यादती करने पर उतर आता है और जहां आदमी अना की तस्कीन चाहता है और जहां आदमी मतलब जो है खाए जानी कैफियत जिसे बीमारी का नाम कहा जाता है, ऐसी कैफियत में मतलब जो है जब आ जाता है, या तो शराब पी कर आता है या फिर मुख्तलिफ नशावर चीजें खाकर आता है या फिर मतलब जो है ऐसी मतलब जो है इसकी होती है कि औरत मतलब जो है ऐसी खातून है, उठ बोले तो उठ जाए, बैठ बोले तो बैठ जाए और फिर मतलब जो है जो हुक्म दिया जाए फौरन मतलब जो है सिर्फ ताबे की हैसियत से, गुलाम की हैसियत से रहे, अगर न है तो फिर मतलब जो है हैजानी कैफियत उसके अंदर उरूज पे आती है और फिर मतलब जो है वो इन मतलब जो है अल्फाज का इस्तेमाल करता है। ये 3 अल्फाज हैं तलाक, और ये अल्फाज इंसानों की जिंदगियों को फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, मुंतशर कर देते हैं और बिखेर देते हैं और तमाम मतलब जो है जो आइली निज़ाम है इसको मतलब जो है तहस नहस करके रख देते हैं। तो इन सब का मतलब जो है जो हल मुझे और आपको जानना चाहिए। माशरे के अंदर ऐसे केसेस, मैंने इतनी कहानियां जब से लेके अब तक मतलब जो है तक के हालात के मुख्तलिफ कहानियां आपके सामने रखी। इन कहानियों के अंदर जो जो लफ्ज मतलब इस्तेमाल किया गया वो तलाक था। मुसलमानों ही की कहानियां हैं और मुसलमानों ही के अंदर मतलब जो है इसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें मतलब जो है ज्यादती भी की गई, जिसमें मतलब जो है हुदूद के साथ भी मतलब दिया गया, मगर मतलब जो है जो काम था वक्त के रसूल की वही हदीस मुबारका कि हलाल जरूर है, नेमत जरूर है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पसंद नहीं करता है। इसी के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि लोग एक ऐसे मामले में जल्दबाजी करने लगे हैं जिसमें उनके लिए सोच समझकर काम करने की गुंजाइश रखी गई थी। यानी वो सोचना था, गौर फिक्र करना था और मतलब जो है इसको सही मानों में सही रुख के साथ इसे मतलब जो है हैंडल करने की जरूरत थी, मगर लोग इसको हमेशा क्या करते हैं, जज्बात के साथ, गुस्से के साथ, ज्यादती के साथ, जुल्म के साथ इसको मतलब जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में माशरा हिलकर रह जाता है और तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। मोहतरम सामीन इकराम, इस्लाम ज्यादती करना पसंद नहीं करता, इस्लाम जुल्म करना पसंद नहीं करता और इस्लाम के जो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अता किया है, इस मकसद की सही मतलब जो है काम के अंजाम दही के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पुरसुकून माहौल अता करना चाहता है, पुरसुकून मतलब जो है माशअत अता आइली निज़ाम मतलब जो है कायम कराना चाहता है और इसके लिए सालेह माशरे की शक्ल में वो इस मतलब जो है बंधन को मजबूती के साथ मतलब जो है जोड़े रखने की ताकीद करता है और उसकी तफसीलात मेरे और आपके सामने आती हैं। इस्लाम में निकाह का जो बंधन मुझे और आपको एक मतलब जो है मर्द और औरत को माशरे के अंदर जब जोड़ने का जो जरिया है वो निकाह, इस निकाह के बंधन वो ताल्लुक है जो माशरे के अंदर मतलब जो है वो अकाई है, जिस अकाई के जरिए से माशरा वजूद में आता है। इस माशरे में बेशुमार अफराद जुड़ते हैं और उन पर अकामत दीन का काम मुझे और आपको करना है और इस माशरे को सुकून का गहवारा होना शर्त अव्वल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंधन को मजबूत और पायदार रखने के लिए कुछ उसूल बताए हैं, कुछ ज़वाबित बताए हैं और कुछ मतलब आयली अहकामात मुझे और आपको कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर और सुन्नत रसूल के जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है वो अहकामात बताए गए, वो ज़वाबित बताए गए। जिंदगी के अंदर मैं और आप देखते हैं कि इस ताल्लुक के नतीजे में ताल्लुकियां होती हैं, रंजिशें होती हैं और फिर आदमी मतलब जो है खलजान का शिकार जरूर होता है, मगर इस्लाम जहां मुझे और आपको तालीमात देता है वहां इस ताल्लुक यानी निकाह के बंधन के साथ जो रिश्ता जोड़ दिया जाता है, वहां पे इन रंजिशों को, तलखियों को मतलब जो है पाक और साफ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे हल मेरे और आपके सामने रखे हैं, ताकि सही मानों के साथ हम मतलब जो है इस तरह रिश्ता अज़वाज को
ہم چلا سکیں اور اس معاشرے میں صحیح عقائی کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ ایک خاندان کی بنیاد ڈال سکیں۔ یہاں ہم اور رکتے ہیں اور مطلب جو ہے شروعات ہم وہاں سے کریں گے، کیونکہ طلاق مطلب جو ہے وہ آخری حد ہے۔ ہم اس کی ابتدا سے بات شروع کریں گے تو بات کو سمجھنے میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ آسانی مل سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح مطلب جو ہے جس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک بندھن میں بن جاتے ہیں، اور جہاں نکاح ہی مطلب جو ہے وہ عہد و پیمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایک ایسا مطلب جو ہے معاشرتی کیا کہیں گے حالات بہم پہنچاتا ہے جس کے ذریعے سے ایک مطلب جو ہے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے سپورٹ کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں، اور یہی وہ سپورٹ اور یہی وہ تعاون ہے جس کی بنا پر وہ مطلب جو ہے ایک بڑا کام سر انجام دینے کے لیے ان دونوں کا سپورٹڈ ہونا، ان دونوں کا معاون ہو جانا اور ان دونوں کو ساتھ چلنا بالکل مطلب جو ہے ضروری ہے۔ اسی بات کو مطلب جو ہے اگر قرآن مجید میں اگر ہم ڈھونڈ کر دیکھا جائے تو اس بندھن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، یعنی جو نکاح ہم کرتے ہیں اس میں وہ ایک عہد و پیمان کے ساتھ باقاعدہ طور پر تمہارے پاس ایک مطلب جو ہے بانڈیڈ اس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آتی ہے اور تمہارے ساتھ زندگی مطلب جو ہے بسر کرنے کا وعدہ کرتی ہے، ایک خاتون کے سلسلے میں کہا گیا۔ پھر اگر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو سورہ روم کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں 21 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت مطلب جو ہے ڈالتی ہے، یعنی ایک لڑکی کون ہے نہیں معلوم، ایک لڑکا کون ہے نہیں معلوم، ان مطلب جو ہے تعلق کو جب جوڑا جاتا ہے، ان کے دل میں محبت، ان کے دل میں اخوت، ان کے دل میں پیار، اور پھر ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے سے ملن کا مطلب جو ہے جو جذبہ مطلب پیدا کیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جو ان لوگوں کو اس طرح عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی اور تفصیلات کے سلسلے میں، اسی بنیاد کے سلسلے میں دیکھا جائے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایک بندھن یہ ایسا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، یہ بندھن ایک دوسرے کو سکون میسر فرماتا ہے، یہ بندھن مطلب جو ہے ایک دوسرے کا تعاون دیتا ہے، اور یہ بندھن ایسا ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کی شکل میں اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ بندھن کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں خاندان بکھر جاتے ہیں، آدمی انفرادی طور پر بکھر جاتا ہے، اولاد بکھر جاتی ہے، صحیح رخ کے ساتھ صحیح اولاد اور صحیح مطلب جو ہے پرزے جو معاشرے کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ بندھن ہے جو انسانوں کو اس طرح مطلب جو ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی بات کے سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ کہا گیا کہ مومن مطلب یہ جو بندھن ہے جسے نکاح کا بندھن کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ازواجی جو رشتہ قائم کیا جاتا ہے، کہا گیا کہ یہ تمہارے لباس ہیں۔ لباسی اعتبار سے مطلب جو ہے بدنی اعتبار سے بھی تمہارے مطلب جو ہے ایک دوسرے کے وساطی ہیں، دوسرے اعتبار سے تمہاری ہر مطلب جو ہے خطا اور تمہاری ہر غلطی اور تمہاری تمام مطلب جو ہے وہ پوشیدہ چیزیں اس کے اوپر مطلب جو ہے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو لے کر بہترین عکاسی کے ساتھ معاشرے کی تعمیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس مطلب جو ہے بندھن کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اسی بندھن کو مطلب جو ہے شریک حیات کے تعلق سے یہ حسن معاشرت کی شکل میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین عطا کرتے ہوئے لوگوں کو یعنی مردوں کو یہ نصیحت کرتا ہے، جو مطلب جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں مطلب جو ہے جس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر تمہیں ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اس میں سے بہت کچھ بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی مردوں کو حکم دیا گیا کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوگی مگر پھر بھی مطلب جو ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی تمہارے لیے پسند ہیں۔ اس کے لیے اس نکاح کے بندھن کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ 3 مطلب جو ہے ذرائع سے لڑکیوں کے ساتھ تعلق مطلب جو ہے جوڑا جا سکتا ہے۔
حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا پہلی مطلب جو ہے عورت سے اگر رشتہ جوڑا گیا اور وہ ہے مطلب جو ہے خوبصورت، دوسری ہے مالدار، تیسری ہے اخلاق پر مبنی مطلب جو ہے خاتون۔ اسی کے سلسلے میں کہا گیا کہ پہلی مطلب جو ہے عورت مطلب جو ہے اگر خراب ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے، دولت ہے دولت ختم ہو سکتی ہے، مگر با اخلاق جو عورت ہوگی وہ لازماً مطلب جو ہے اپنے اندر سے جو اولاد نکالے گی وہ ساری صالح شکل میں آئے گی اور زندگی مطلب جو ہے خوشی سے گزرے گی۔ اسی وجہ سے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم مطلب جو ہے جو تعلق کا اس بندھن کو مطلب جوڑتے ہیں تو اس کے لیے لازماً شے ہے کہ تم اخلاق کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کے رشتے مطلب جو ہے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف یہ بھی حکم مجھے اور آپ کو آیا ہے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر مطلب جو ہے اس رشتے کے بندھن کو مطلب جو ہے جوڑنا شروع کر دو تو اس وقت تمہیں مطلب جو ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعے کی شکل میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطلب جو ہے مہاجر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مطلب جو ہے رشتہ کر رہا ہوں اور میری مطلب جو ہے نکاح ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لڑکی ہے؟ کہا گیا کہ انصار کی ایک مطلب جو ہے خاتون ہے جس کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ خواتین جو ہے آنکھوں کی کچھ مطلب جو ہے ترچھی قسم کی یعنی بھنگی جسے کہا جاتا ہے اس طرح کی ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر مطلب جو ہے اس خاتون کو ایک نظر دیکھ لو، پھر مطلب جو ہے نکاح کے بندھن کو مضبوط کرنا، کیونکہ نکاح کر لینے کے بعد اگر اس کو توڑ دو گے اور اگر اس سے مطلب جو ہے ظلم کرو گے اور اسے مطلب جو ہے موجب الزام ٹھہراؤ گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم پہلے جاؤ اور وہاں جا کر تم دیکھ لو۔ اب تیسرا مطلب جو ہے جو ابھی میں نے تلاوت جو ترجمہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا پڑھا، وہ تیسرا حکم تھا جس کا مطلب جو ہے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوگی مگر کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو اس کے اندر بھلائی کی ہیں۔ اس رشتہ ازواج کو جوڑنے سے پہلے تمہیں مطلب جو ہے اس بندھن کو لازمی طور پر مطلب جو ہے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور درگزر کرنے کی بھی تمہیں ضرورت ہے۔ اسی بات کو مطلب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، کہا گیا کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، اگر ان کی ایک خصلت ناپسند ہوگی تو دوسری خصلت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی آدمی کا جو دیکھنے کا انداز ہے، جو سوچنے کا انداز ہے، اس کو تبدیل کرنے کی وقت کے مطلب جو ہے اسلام نے مجھے اور آپ کو تبدیلی مطلب کرنا چاہتا ہے اور دیکھنے کا، سوچنے کا مطلب جو ہے سننے کا سارا انداز میں وسعت پیدا کرانا چاہتا ہے اور مطلب جو ہے حکم دیتا ہے کہ اگر ایک چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز پسندیدہ ہوگی۔ اس بندھن کو مطلب مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، اس میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ عورتوں کو پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا اور پھسلی سب سے ٹیڑھا مطلب حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ تو توڑ کر رکھ دو گے اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرو۔ ان حدیث کو سامنے مطلب جو ہے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو زندگی کے اندر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ بندھن وہ بندھن ہے جس کے ذریعے سے تعلقات مضبوط ہوا کرتے ہیں، یہ بندھن وہ ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ مطلب جو ہے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، مگر مطلب جو ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی مطلب جو ہے دولت کے بلبوتے پر، کبھی مطلب جو ہے خوبصورتی کے بلبوتے پر اور کبھی جہیز کے بلبوتے پر، کبھی مطلب جو ہے خاندانی مطلب جو ہے بڑی لڑکی بڑے خاندان کے لیے آنے کے چکر میں، اس چکر میں یا پھر پیار و محبت کی مطلب جو ہے عشق بازیوں کے چکر میں ایسے بہت سارے رشتے اس معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو بندھن میں باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی بنا پر جو حالات نظر آتے ہیں کہ جب تک مطلب جو ہے ایک دوسرے سے قائم رہا وہ قائم رہا رشتہ، اور جب ٹوٹ گیا تو صرف مطلب جو ہے تین مطلب جو ہے الفاظ کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو رخصت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر جو مطلب پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے کے معاشرے میں یہ تھا کہ وہاں پہ جو خواتین اس طرح سے طلاق یافتہ یا انتقال ہو جانے کے نتیجے میں بیوہ ہو جایا کرتی تھی، ان خواتین کے لیے راہ نجات موجود تھی، اس لیے وہاں مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے سے شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ کتنی مطلب
جو ہے خواتین جو بیوہ تھیں یا پھر جو طلاق یافتہ تھیں ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی. مگر آج کی مطلب جو ہے افسوس کے ساتھ آج معاشرے پہ اگر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو آج کے معاشرے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مطلب جو ہے عورتوں کے لیے سب سے مطلب جو ہے مشکل ترین مرحلہ یہاں پر ہی ہے جہاں پر مطلب جو ہے اس طرح کی وارداتیں وجود میں آ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں عورتیں مطلب جو ہے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں. وہاں پر ان کے لیے نان نفقے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ان کے لیے رہنے سہنے کے مطلب جو ہے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں, ان کے لیے سرپرستی کے مطلب جو ہے جو حالات مطلب جو ہے ملتے نہیں ہیں اس کے بھی مسائل میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے خواتین ہیں جو مطلب جو ہے شادی ہوئی جس کے بعد مطلب جو ہے فوراً ہی کسی نے ہاتھ لگایا اور کسی نے ہاتھ نہ لگایا مگر طلاق مطلب جو ہے انہیں میسر آ گئی اور اس کے نتیجے میں ازواجی تعلق ختم ہو گیا, وہ گھر واپس لوٹ آئیں تو جس کے نتیجے میں پھر ان کے گھر دوبارہ مطلب جو ہے کوئی رشتہ ان کو مانگنے کے لیے نہیں آیا, جس کے نتیجے میں بڑی کثیر تعداد میں ایسی خواتین معاشرے میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. اور یہ خواتین مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے مظلوم خواتین ہیں جن کے لیے ہم اگر روئیں بھی اظہار بھی کریں ان کے لیے کم ہے, کیونکہ ان کے جذبات کی تسکین کے لیے کوئی راہ نجات موجود نہیں ہے, ان کے جذبات کو سننے والا کوئی بھی نہیں ہے, ان کو مطلب جو ہے پھایا رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, ان کے زخم کی کوئی تلافی مطلب جو ہے کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے معاشرے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ہر طرف ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کر کے یہی بات کہتا ہے کہ یہ چیز جو طلاق کے نام کے اوپر جو کی گئی ہے یہ مطلب جو ہے بے شک تمہارے لیے مسائل کا حل اس میں موجود ہے, ان مسائل کو ایک کے بعد ایک حل کرنے کی ضرورت ہے, تبھی کہے جا کر تم صحیح معنوں کے ساتھ اس کو حل کرو گے تو پھر مطلب جو ہے معاشرہ پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگا. اگر تم نے ان کی صحیح عکاسی کے ساتھ اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, ان اصول ضوابط جو بہترین انداز میں قرآن اور احادیث کے ذریعے سے دیے گئے ہیں ان کا استعمال صحیح نہیں کیا تو آج معاشرے کے اندر ہم ہندوستان کے حالات کے تحت دیکھ رہے ہیں ایسا غلط استعمال ہوا جس کے نتیجے میں نے 5 مطلب جو ہے ہندوستانی واقعات بتائے جس کے روح سے مطلب جو ہے جو اس کے پٹیشن کے ساتھ اور جو کیس کے مطلب جو ہے دائر ہونے کی ان مطلب جو ہے جو کورٹ کے جو کافر مطلب جو ہے جو کورٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اپیل کر دی. اس کے نتیجے میں جو ہنگامہ ہوا وہ ٹرپل طلاق کے نام پر بڑا ہنگامہ ہوا. لوگوں کو مطلب جو ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو ایک موقع میسر آ جاتا ہے, اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے, وہ انسانوں کو ذلیل مطلب مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھوں سے اس اسلامی مطلب جو ہے جو قوانین ہیں اس کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں سے نکالنا چاہتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے مطلب جو ہے اتنی افواہیں پھیلائی, ایک فتنہ ہے کہ جس کی بنا پر کئی ایسے لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے درمیان 4 شادیاں ہیں یا پھر وہ طلاق کی مطلب جو ہے اس طرح کی شق ہے جس کی بنا پر مطلب جو ہے اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بی جے پی نے اتنا بڑا ہنگامہ مطلب جو ہے کیا, اس کے نتیجے میں ٹرپل طلاق کے نام پر مسلم پرسنل لا بورڈ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور آخر کار مطلب جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے. اس کے حالات آپ کو مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ ہندوستان میں مطلب جو ہے آپ ہیں اور وہاں رہتے ہوئے ہم نے سارے مطلب جو ہے حالات کے تحت دیکھا کہ کس طرح سے اس کا استعمال کیا گیا اور کس طرح سے اسے منظر عام پر لا کر اس طرح کی مطلب جو ہے حرکتیں وجود میں آئی. اس کے ذمہ دار کون ہیں, اس کو مطلب جو ہے اس حد تک پہنچانے والے کون ہیں, دل پر مطلب جو ہے ہاتھ رکھ کے گواہی دیجئے کیا اس کے ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں کہ اس کا غلط استعمال چند مطلب ایسے لوگ جن کو علم نہیں دیا گیا, جن کے اندر ضد تھی, جن کے اندر غصہ تھا, جن کے اندر مطلب جو ہے انا پرستی تھی, جن کے اندر ظلم مطلب جو ہے تھا, جن کے مطلب جو ہے خاندان والوں کو بے پناہ دولت چاہیے تھی, جن کی مطلب جو ہے خواتین یا پھر مرد حضرات کو مطلب جو ہے یہ مطلب تھا کہ عورت اپنی طرف سے مطلب جو ہے بچے پیدا کر سکتی ہے اور وہ لڑکی کی شکل میں لڑکے کی شکل میں, یہ مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے رجحان اپنے اندر پیدا کر لیا. صحیح شعور اسلام کا ان لوگوں کے دلوں کے اندر, ان کے دماغوں کے اندر پہنچانے کا بلغ انی ولو آیہ کے مصداق میں مجھے اور آپ کو جو پہنچانا چاہیے تھا اس کا خاتمہ میں نے اور آپ نے کر دیا اور ہم نے اور آپ نے اپنی حدوں تک رہنا شروع کر دیا. تو کیا اس کے مطلب ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں کہ ان کو صحیح علم نہیں دیا گیا, جس کی بنا پر ایسے مطلب جو ہے لا علم لوگوں نے چند مطلب جو ہے ایسے مطلب ایسے حرکتیں کی جس کی بنا پر لائے کار مطلب جو
جو ہے وہ باطل کے بن گئے، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے منظر عام پر لے آ کر ہندوستان میں اتنا ہنگامہ مطلب جو ہے کیا، اور اس کے نتیجے میں کتنی مطلب جو ہے ہم نے مطلب جو ہے لڑائی لڑی، مگر اس کے باوجود بھی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس پر ضرب لگا ہی دی۔ ایسے ہی حالات اس وقت کے حالات بھی تھے جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس کے بعد بھی مطلب خلفائے راشدین کے دور میں بھی آئے، اس کے بعد مطلب جو ہے مختلف زمانے میں آئے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو معاشرے کے اندر جو مطلب جو ہے پریشانیاں وجود میں آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طلاق ریٹ کے بڑھنے کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مطلب جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ مطلب جو ہے اسے ایک مطلب جو ہے کیا سمجھیں گے کہ اس مطلب جو ہے نکاح کے بندھن کو ایک مطلب جو ہے دل لبھائی کرنے والی، یا پھر اسے مطلب جو ہے چند ساعت کے لیے استعمال کرنے والی چیز انہوں نے سمجھ لیا۔ ہم مغربی تہذیب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ طلاق مطلب ہو جانا یا بندھن میں بندھ جانا، یہ کوئی مطلب جو ہے کوئی معمولی مطلب جو ہے سی بات ہے، وہاں کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ آج طلاق ہو گیا اور منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر، ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر اس بندھن کو توڑنا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بچے اولاد پیدا ہونے لگتے ہیں، اس اولاد کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز کے اندر، مختلف مطلب اداروں کے اندر ناجائز بچوں کی مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے ایسی شقیں مطلب جو ہے وجود میں آئیں جس کی بنا پر ان کے ذمہ دار کون، ان کی تربیت کے ذمہ دار کون، ان کی صحیح مطلب جو ہے عکاسی کرنے والے کون، جس کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو قلجان برپا ہو گیا ہے، جو معاشرے کے اندر مادہ پرستی آ گئی ہے، ظلم و زیادتی آ گئی ہے، لوگوں کو نوچے پھاڑنے کی مطلب جو کیفیات پیدا ہو گئی ہیں، اس کے ذمہ دار بھی یہی مطلب ایک چیز ہے جس کا صحیح شعور اس بندھن کو باندھنے کے لیے ہم صحیح شعور مطلب جو ہے انہیں نہیں دیتے اور صحیح عکاسی ان کے سامنے نہیں کرتے، اسلام کے صحیح اصول و ضوابط ان کے سامنے نہیں بیان کرتے، جس کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت بھی مطلب جو ہے جہاں گھر کے اندر ہے، جہاں مطلب جو ہے میاں بیوی ہیں، جہاں ان کے درمیان کھٹ پٹ ہے، جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان مطلب جو ہے سپریشن ہو گیا ہے، جو اپنے پاس اولاد رکھنے کے باوجود بھی ان کی یہ حالت ہے کہ بچوں کی ذہنی کیفیتوں پر مطلب جو ہے جو ریسرچ کیا گیا، کہا گیا کہ ان کی ذہنی کیفیت ایک دم مطلب جو ہے الگ ہو گئی ہے۔ لوگ مطلب جو ہے ان کے اندر مطلب جو ہے نفرت کو دیکھتے ہیں، ان کے درمیان انتقام کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مطلب جو ہے کھینچے سے رہتے ہیں، وہ معاشرے سے ہمیشہ مطلب جو ہے نیگیٹیوٹی کے ساتھ سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ بدگمان ہونے والے لوگ مطلب جو ہے پیدا ہونے لگ گئے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں جن کے تعلق سے ریسرچ کر کے کہا گیا کہ یہی وہ بچے ہیں جو معاشرے کے اندر کا ناسور کی حیثیت سے منظر عام پر آنے لگ گئے ہیں۔ پھر ہم مطلب جو ہے مزید آگے بڑھ کے ان کے اثرات کی طرف دیکھا جائے تو ان کے اثرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بڑی تعداد میں معاشرے کے اندر اس طرح کے مطلب جو ہے طلاق یافتہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کے مطلب جو ہے جذبات مطلب جو ہے کون روک تھام کرے گا؟ اگر ان کی روک تھام مطلب جو ہے اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مطلب جو ہے قیدیوں کی حیثیت سے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب جو ہے خواتین کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی تو مطلب جو ہے لونڈیوں کا حکم دیا گیا تھا، اور جو وہاں کے صحابہ کرام تھے ان کو لونڈیاں مطلب جو ہے عطا کر دی گئی تھی۔ اب مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر وہ قانون تو ہے نہیں ہے، اب اس وقت بڑی کثیر تعداد میں جو مطلب جو ہے خواتین اس طرح بیٹھی ہوئی ہے، ان کے جذبات کو اگر ہم مطلب جو ہے صحیح رخ کے ساتھ ہم نہیں دیکھتے اور ہم نے صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ ان کو وہ عکاسی نہیں دی، ان پر ظلم ہو گیا، تو جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق بازیاں وجود میں آنے لگی ہیں، مختلف قسم کے ایسے مطلب جو ہے جو بے حیائی والے کام وجود میں آنے لگے ہیں، جس کا لفظ کا استعمال کرتے ہوئے، جس طریقے کا استعمال کے لیے لفظ زبان کا استعمال کرنا شرم سے ڈوب جانے کے مطلب جو ہے منافی ہے، اس طرح کی حرکتیں دنیا کے اندر وجود میں آنے لگ گئی ہیں۔ پھر ہم مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے جہاں پر مطلب جو ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں پر، طلاق شدہ خواتین پر مطلب جو ہے حسن سلوک کا اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی جتنی مطلب فضیلت بتائی ہے، آج معاشرے کے اندر ایک کثیر تعداد میں ہونے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں مطلب جو ہے ننند بھاوت کے جھگڑے ہیں، کہیں ان کو باہر دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر سرپرستی کرنے کے لیے کوئی بھائی نہیں ہوتا، کوئی مطلب باپ نہیں ہوتا، کوئی ماں نہیں ہوتی اور کسی کا چھت نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں جب وہ مطلب جو ہے باہر کی مطلب جو ہے مال بن جاتی ہیں تو تصور کیجئے اس وقت ان کے حالات کیا
کیا ہوں گے. ہر کوئی مطلب مالدار نہیں ہے جس کے عوض ہم اپنے مطلب جو ہے حالات کے تحت دیکھیں. ذرا سلم ایریا کے طرف مطلب جو ہے آپ جا کے دیکھیں تو وہاں ایسے حالات جو وجود میں آتے ہیں جس کے نتیجے میں جو غلاظت اس معاشرے کو میسر آ رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہی لا علمی ہے جو میں اور آپ مطلب جو ہے اس معاشرے کو عطا نہیں کر سکتے اور دے نہیں سکتے. مزید اس کی معلومات ہو، ہم مزید مطلب جو ہے طلاق کے مالے میں مزید مطلب معلومات کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاشرے کے اس ناسور کو صحیح رخ کے ساتھ سمجھنے اور صحیح رخ کے ساتھ اسے گامزن کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.